कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शादी हो या तलाक, मीडिया में हमेशा ही इन खबरों का चर्चा रहा। धरने के दौरान जल्दी शादी करने के ऐलान के बाद तो खान साहब की शादी मीडिया में अक्सर मौजूए बहस रही। मैं चाहता हूँ जल्दी से नया पाकिस्तान बन जाए, इसलिए ताकि मैं शादी कर लूं। अदाकारा मीरा समेत बहुत सी लड़कियों ने तो खान साहब से शादी की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया, मगर जल्द ही इमरान खान की एक टीवी एंकर रेहाम खान के साथ शादी की खबर ने सबकी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। खान साहब की शादी का मीडिया में तो चर्चा खूब हुआ, लेकिन पहली शादी की तरह उन्हें ये शादी भी रास न आई और कुछ माह में ही नौबत तलाक तक पहुँच गई। खान साहब की शादी पर ही बहुत से ज्योतिषियों ने ये अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे कि ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक खान साहब ने SMS के जरिए तलाक दी। अलहदगी किस वजह से हुई और कैसे हुई, ये भी एक मुहिम्मा बना रहा। बरतानवी अखबार ने तलाक की वजह बेडरूम में कुत्तों का आना लिखा तो पाकिस्तानी अखबारात ने तलाक की वजह रेहाम की सियासत में एंट्री को करार दिया। जब नए नए इल्जामात लगने लगे तो रेहाम खान ने दावा किया कि तलाक की असल वजह काला जादू है। सवाल ये है कि क्या काले जादू से शादी जैसे रिश्ते तोड़े या जोड़े जा सकते हैं? क्या SMS के जरिए तलाक दी जा सकती है? इन सवालों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका जब जिक्र किया जाए तो उन लोगों की इज्जत बढ़ती है। सियासतदानों का जिक्र करें तो जाहिर है वो इन होते हैं, उनकी इज्जत जो है वो तौकीर जो है वो बढ़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर जिक्र करें तो जिक्र करने वाले की इज्जत बढ़ती है। गौर कीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं उनका शहादत का दिन गुजरा और मैं सोच रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक फ़जीलत तो ये यकीनन है कि अली को लीजिए या हुसैन को लीजिए या हसन को लीजिए, आपका गम इन सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस सारे ख़ानदान को देखिए तो आपको दो शहें जो हैं वो आज मिलेंगी जो कि कदरें हमारे सियासतदानों को सीखनी चाहिए थी। एक किरदार और एक इक़्तिदार, क्योंकि दोनों चीज़ें कभी ज़माने में मैंने अपने तजर्बे में इकट्ठी नहीं देखी। ये वाहिद ख़ानदान है जहाँ इक़्तिदार जो है वो किरदार के साथ मिलता है। रिश्ते बनाने बड़ा आसान काम है, लेकिन कसम खुदा की रिश्ते निभाने के लिए आपको किरदार चाहिए। हमारे यहाँ जब रिश्ते बन जाते हैं और वो हम आइडियल्स बना लें, और ख़ास तौर पे हमारी यूथ के जब वो आइडियल्स बन जाएं, तो मेरे ख़्याल में बड़ी ईमानदारी से उनका ज़िम्मा बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि आने वाली नस्ल जो है उनको अपना आइडियल बनाकर देख रही है। जब ये रिश्ते नाकाम हो तो दिल तो टूटते हैं, लेकिन यकीन कीजिए दिल के साथ साथ नज़रियात जो हैं वो भी टूटते हैं। रिश्तों का टूटना हलाल काम है, लेकिन इंतहाई नापसंद। फिर इन मामलात में जब आप ज़िम्मा अपने कंधों पे उठाने की बजाय जादू और टूने पे डाल दें, तो फिर यहाँ पे मैं इक़्तिदार वालों से हाथ बांध के कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी औलादों के लिए क्या किरदार और क्या मिसालें छोड़ के जाना चाह रहे हो। फिर तो आने वाले लोग जो हैं वो हाथ पे हाथ धर लेंगे कि बनाने वाले रिश्ते भी जादू और तोड़ने वाले रिश्ते जो हैं वो भी जादू। इसी मौजू पे बात करेंगे, क्या रिश्तों को जादू बना सकता है, क्या रिश्तों को तोड़ सकता है। बहुत गौर से सुनिएगा जो भी बात होगी, क्योंकि इस मौजू पे आज जो गुफ्तगू होगी वो आपकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मुहिब्बुन नबी ताहिर हैं बैठे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ताहिर को आज ये मुबारकबाद है कि अब ये मुहिब्बुन नबी ताहिर नहीं, ये अब डॉक्टर मुहिब्बुन नबी ताहिर हैं, और आपने मिठाई का जो वादा किया वो इंशाअल्लाह ताला पूरा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ पीर सैफुर रहमान साहब है। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ है हकीम अबू अब्दुल्ला। हज़रत आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो कि जादू करते हैं। यकीन कीजिए ऐसी शख्सियतें ढूंढना आज ज़माने में बहुत मुश्किल है। तोड़ करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जादू करने वाले लोग नहीं मिलते। इनकी जो फेस है वो हम ख़ास तौर पे दानिस्तन नहीं बता रहे, नहीं दिखाना चाह रहे। मैं उस पर ईमानदारी से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस
پروگرام کے بعد جو سب سے زیادہ کالز آنی ہیں وہ اس شخصیت کے لیے آنی ہے کہ جناب ہمیں یہ بتائیں، ہم یہ کام کروانا چاہتے ہیں. یہ میں تنزن بھی کہہ رہا ہوں اور ایمانداری سے بھی کہہ رہا ہوں. طاہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو جادو کو ایز اے پروفیشن انہوں نے اختیار کیا ہے. شاہ صاحب آپ کو بھی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا بھی خوش آمدید. محب آپ سے میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو ایک فقہ کا مسئلہ کہ خبروں میں آیا کہ SMS کے اوپر طلاق دی گئی، طلاق بھیجی گئی. یہ طلاق وارد ہو جاتی ہے؟ طلاق SMS کے ذریعے ہو یا علیحدگی کے اندر ہو، احناف کے نزدیک جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے. حضور اگر میں نے اپنے فون سے اپنی بیوی کو طلاق بھیجی تو میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں نے اگر پیر صاحب کا فون استعمال کیا اور اپنی بیوی کو طلاق بھیجی تو پھر اس سیم ان کے نام پہ ہے طلاق. اس کے اندر نہیں ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ اس بات کو کہے کہ میں نے طلاق دی ہے، وہ سیل فون کسی کا بھی ہو، نام اپنا لکھے، نام اپنا لکھے اور خود یہ کہے کہ میں نے طلاق دی ہے. اب وہ یہ رائے نہیں لے سکتا کہ کیونکہ سم میرے نام پہ نہیں تھی تو میری تو نیت اس میں شامل نہیں تھی. یہ تو بات ہو نہیں سکتی. میرے اس نے دوسرے آدمی نے اپنی سم سے میرے نام پہ آپ کو طلاق بھجوا دی. بلال بھائی یہ بات ہے کہ جو یہاں پہ اس کی گواہی لینی پڑے گی. بس یہ ہے طلاق دینے والا وہ اس بات کو کہے کہ میں نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق ویلڈ ہے، چاہے وہ SMS پہ ہو چاہے وہ ای میل پہ ہو. اس کا مطلب کہ یہ طلاق تب وارد ہوگی جب بھیجنے والا SMS یا ای میل یا کوئی لیٹر وہ خود اس کو اون کرے کہ جناب یہ میں نے کام کیا ہے. طلاق وارد ہو جائے گی. یہ بڑا آسان کر دیا شاہ صاحب ہم نے طلاق کو. نہیں آسان نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو ایک انسان مسلمان کے پاس، مرد کے پاس اختیار ہے، عورت کے پاس خلا کا اختیار ہے. اس لیے اس کے پاس یہ اختیار ہے جب وہ چاہے تنہائی کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، گواہوں کے اندر ہو، وہ خلا کے اندر ہو، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اباد الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال کاموں کے اندر جو ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے. تو اگر وہ آپ اس کو استعمال کر لیتے وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں تو وہ طلاق وارد ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ جادو سے کیا طلاق کروائی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے بابل شہر کے اندر، اللہ رب العزت نے اتارے، جو آ کر لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک جادو کا علم ہم لے کر آئے ہیں، اس کو سیکھنا نہیں ہے کیونکہ یہ برا علم ہے، لیکن پھر تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، سیکھنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سکھاتے ہیں. اور وہ جادو یہی سکھاتے تھے کہ اور لوگ اس کے باوجود سیکھتے تھے. لوگ اس کے باوجود وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا امتحان ہے، ہم سکھا سکتے ہیں، مت سیکھنا، لیکن وہ سیکھ رہے ہیں. جی اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے. وہ یہی جادو تھا کہ میاں بیوی کے اندر جدائی، ماں بیٹے کے اندر جدائی، رشتہ داروں کے اندر جدائی، وہ یہی جادو تھا کہ وہ جو جادو سکھایا جاتا تھا. اس کا مطلب آپ کا یہ اس پہ ٹیک ہوگا کہ جادو سے طلاق کروائی جا سکتی ہے؟ جادو پر طلاق کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ اب چل رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی آسان نہیں ہے کہ اس طرح کی طلاقیں کروانا، کہ ہر آدمی اس بات پہ بیٹھا ہوا کہ جناب میں طلاقیں کروا دوں. اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے. اس کے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جادو ہوتا ہے ہر وقت ہر جگہ پہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا. جادو ہو سکتا ہے لیکن ہر پہ نہیں ہو سکتا. میں اس پہ تفصیل آپ سے لیتا ہوں. طاہر شاہ میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ 10 سال ہو گئے. سیکھا کن سے؟ اچھا اس کے بعد ان کو مائک دیجیے گا پلیز. کب سے سیکھا؟ 10 ایئر. اس کو قریب کیجیے گا. 10 سال سے سیکھا. 10 سال سے سیکھ رہے ہیں. کیوں سیکھنا شروع کیا؟ کوئی اور کام کیوں نہیں کیا؟ بس جیسے یہ سبھی لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی جوائن کر لی، کوئی جاب یا کچھ بھی. اس کو سیکھنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 10 سے 12 سال اس میں لگے ہیں. اس میں لگے آپ سے؟ جن استاذہ سے سیکھے وہ استاذہ لاہور کے رہنے والے ہیں؟ نہیں سوری، وہ لاہور کے نہیں ہیں، وہ ادھر چکوال کی سائڈ کے. ان سے آپ نے جو سیکھا اس روشنی میں مجھے بتائیے کہ ریحام جو کہہ رہی ہیں کہ جادو سے طلاق ہوئی میری، آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جی بالکل. آپ کیسے لگتا ہے، آپ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جادو سے ہو سکتی ہے؟ وہ میں اپنے عمل سے کہہ رہا ہوں نا، وہ میرے علم میں ہے، میں نے دیکھا ہے. تو جادو سے ہی طلاق ہوئی ہے. جادو سے طلاق ہوئی ہے؟ جی. یہ جادو کس پہ کیا ہوگا، عمران خان پہ یا ریحام پہ؟ ان دونوں کے جادو ایسے ہوتا ہے نا کہ دونوں کے پتلے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ پتلے مٹی کے بنا لیے جائیں، آٹے کے بنا لیے جائیں، بازار سے مل جاتے ہیں پلاسٹک کے، وہ لے لیے جائیں. اس کے بعد ان کی شادی کروا دی جائے، پتلوں کی، ڈولز کی. اچھا. ان کو پھر قبرستان میں دفن کر دیا جائے علیحدہ اکٹھے کر کے. پتلے بازار سے خریدیں؟ جی.
ان کی آپس میں شادی کرا دیں. شادی سے مراد ہے کہ ان کا ویسے ہی نکاح پڑھایا جائے جیسے کہ پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں ویسے نہیں, ہاں ایسے بس ان کو اکٹھا کریں نا, اکٹھا رکھیں. جی ٹھیک ہے. پھر اس پہ اوپر ان کو دفنا دیتے ہیں قبرستان میں. قبرستان میں کیوں دفنانا ہے؟ یہ بس ہمارا اپنا سسٹم ہے. قبرستان میں دفن ہوگا, کہیں اور دفن ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھا میں بڑے کلیئرلی یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں اور میں بڑے ادب اور عاجزی سے پوچھ رہا ہوں, آپ یہ بات مجھے ہاں یا نہ میں صاف بتائیے. جی بالکل. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں فلاں ایک جوڑا ہے اس کی طلاق کروانا چاہتا ہوں, چاہے ان میں جتنی مرضی محبت ہو اور ان کے 16 بچے ہوں, آپ ان کی طلاق کروا دیں گے؟ کروا دیں گے. طلاق کروا دیں گے؟ یہ تو کوئی کام نہیں ہے, کروا دیں گے. اس میں کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے کہ وہ بوڑھے ہیں جوان ہیں؟ کوئی قید بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے کسی مقصد کے لیے آتا ہے تو وہ تو ہم پورا کرتے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے آتا ہے طاہر شاہ صاحب, آپ اس کے پیسے لیتے ہیں؟ جی بالکل. تو آپ جب پیسے لیتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی کا گھر توڑ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی زیادہ مناسب بات تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, یہ برا نہیں سمجھتے ہم لوگ, کیونکہ سبھی لوگ کر رہے ہیں. کوئی مرضی کا مطلب کوئی رکشہ بھی انسان چلا سکتا ہے, کوئی ریڑھی لگا سکتا ہے. آپ نے یہ لوگوں کی طلاقیں دلوانے کا کام کیا ہے. یہ تو اپنی اپنی چوائس ہے نا, آپ نے یہ چوز کیا. جیسے دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں. اب میں بڑی ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں. آپ کو کبھی ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس ناجائز کام کا حساب لے گا آپ سے؟ یہ ناجائز ہے ہی نہیں ہے. یہ ناجائز نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا طاہر شاہ صاحب, میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, خواتین حضرات چھوٹے سے وقفے جاؤں گا, واپس آؤں گا اور اپنے علماء کرام سے بھی اور ابو عبداللہ سے بھی پوچھوں گا کہ جو کالا جادو کرنے والے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں, یہ کالا جادو پھر ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک, اگر یہ کالے جادو سے طلاقیں ہو سکتی ہیں تو کیا کالے جادو سے لوگوں کے نکاح جبرن کرائے جا سکتے ہیں؟ یہ بات ضرور سنیے گا کیونکہ عین ممکن ہے آپ کی زندگی کے آنے والے مسائل جو ہیں ان کا حل اسی جواب میں ہو. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین, جہاں تک معاملہ ہے جادو اور ٹونے کا, یقین کیجئے اس میں کم پڑھے لکھے اور زیادہ پڑھے لکھے, غریب لوگ اور امیر لوگ, میں نے ان کا کوئی فرق نہیں دیکھا. میں آج بھی ایک بہت بڑے آفیسر سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب مجھے شک ہے کہ میری والدہ کے اوپر جادو ہوا ہے, جبکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ان کو جو پرابلم ہے وہ irreversible ہے اور وہ میڈیکل پرابلم ہے. مجھے طاہر یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کا کیسے یقین ہے کہ یہ طلاق جو ہے, کیونکہ یہ جو کپل ہے عمران صاحب کا اور ریحام بی بی کا, یہ بڑا پڑھا لکھا اور دنیا دار ہے, بڑا سمجھدار ہے, انہوں نے زمانہ دیکھا ہے. آپ یہ بات کیوں اتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے یہ جادو کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ جادو کروایا گیا ہے نا سر. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس نے کروایا؟ جی یہ میں بتا سکتا ہوں, وہ جو شخص ہے جس نے کروایا ہے وہ اس کی اسپیس بتا سکتا ہوں کدھر سے کروایا ہے, لیکن بائی نیم نہیں بتا سکتا ہوں. ہاں بائی نیم نہیں بتا سکتا ہوں, باقی اسپیس بتا سکتا ہوں. جگہ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ اس وقت بتا سکتے ہیں؟ جی میں اس وقت بتا سکتا ہوں. کیا جگہ ہے وہ؟ ملتان شہر ہے وہ. یہ ملتان سے ہوا ہے عمل؟ جی بالکل ملتان سے ہوا ہے. یہ کیسے, کس نے بتایا آپ کو؟ میں نے اپنے علم سے دیکھا ہے نا. یہ علم جو آپ علم کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ علم ہے جو کہ آپ قبرستان میں بیٹھ کے چلا کاٹتے ہیں, یہ اس علم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. علم تو ہو, کوئی بھی ہو وہ علم ہی ہوتا ہے, چاہے وہ قبرستان میں قبروں میں بیٹھ کے ہو, چاہے کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے ہو, لیکن جو علم ہے وہ تو علم ہی ہے. اچھا یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے ملتان سے کرایا ہے, جی بالکل, اللہ عالم کہ یہ ملتان سے ہے کہ نہیں ہے, جادو ہے کہ نہیں ہے, یہ میں اشارتاً بات کہہ رہا ہوں. ایک اور سیاستدان بھی ہیں وہاں پہ, شاہ محمود قریشی صاحب, مخدوم ہاشمی صاحب ہیں وہاں پہ. جی یہ آپ کو ان کا نام تو نہیں کسی ذہن میں آتا؟ نہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں, میں نے آپ کو پھر بار آپ کو علم نہیں ہے یا بتا نہیں سکتے؟ نہیں مجھے علم ہے, مجھے پتا ہے کس بندے نے کیا ہے. مرد ہے یا عورت ہے؟ شخص ہے وہ. مرد ہے. مرد ہے. مرد نے کرایا؟ جی مرد نے کروایا. تو آپ کے خیال میں جس مرد نے جادو کرایا اس نے بھی کسی عامل کو پیسے دیے ہوں گے؟ جی بالکل, عامل سے ہوا ہے, یہ ملتان کے بہت بڑے عالم ہیں, ان سے کروایا گیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ. اچھا مجھے ایک جاتے ہوئے اس بات کا بھی جواب دیجئے, میں عبداللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے جی, جو آپ عمل کرتے ہیں وہ قبرستان میں ہے جس کو کہ ہم کالے جادو سے کہتے ہیں. جی جی. یہ تسبیح دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں, آپ کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے.
جیسے یہ آپ لوگ گن گن کے پڑھتے ہیں ایسے ہی ہم بھی پڑھتے ہیں. عبداللہ آپ اس پہ رائے دیجئے, یہ جو طلاق ہے یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ طلاق جادو کرا سکتا ہے؟ سر جیسا ہے کہ انہوں نے بات علم کی ہے, تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں العلم نکتۃ و کثرتھا للجاہلین, علم ایک نکتہ ہے بڑھایا گیا واسطے جاہل ہوں گے. رہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں, بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے علم کی روشنی میں دیکھا ہے کہ یہ طلاق جادو کے ذریعے ہوئی ہے. جس طرح صاحب فرما رہے تھے کہ جادو ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں یہاں جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا جادو. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ سر ایسا ہے کہ جادو تو میں ان سے مقابلہ تو نہیں کر سکتا. نہیں, آپ اپنی رائے دیجیے. میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میرے لحاظ سے جو میں نے مطلب دیکھا اسیس کیا ہے, میں وہ آپ کے گوشت کو یاد آپ نے دیکھا ہے یا تجزیہ کیا ہے؟ میں تجزیہ بھی کیا ہے, میں نے دیکھا بھی ہے. سر عمران نام کے 5 حرف ہیں جی, ریحام نام کے بھی 5 حرف ہیں, اور میں مزاج کے حساب سے کام کرتا ہوں. جس طرح ویدر ہے, کیفیت ہے, موسم ہے, میں مزاج کے حساب سے کام کرتا ہوں. دیکھیں ان میں سے 5 جو لفظ ان کے آ رہے ہیں نا, یہ علم جفر کے حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان میں ایک آبی ہے, دونوں کا ہی. آبی سے مراد پانی والا سرد ہے جی, ٹھنڈا ہے. اور 2 خاکی آ رہے ہیں, 2 اس کے بھی 2 خاکی ہیں, اس کے بھی 2 خاکی ہیں, ٹھیک ہے, مٹی کے آ رہے ہیں, اور 2 ان کے آتشی آ رہے ہیں. آتشی آ رہے ہیں جی, میں اپنے نالج کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو یہ برابر ان میں سے پانی والے کون سے ہیں, مٹی والے کون سے ہیں, اور آگ والے کون سے ہیں؟ جی یہ جو میم ہے, جو عمران کی میم ہے, یہ مٹی والی ہے. یہ مٹی ہے جی. اس کو صدا بھی ہم لوگ کہتے ہیں, خشکی کہتے ہیں. عین مطلب میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا. آپ مجھے عین جو ہے وہ میرے کوئی کہہ لے کہ سارے جو صاحب علم ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ بتا نہیں سکتا کہ اس کے مزاج کیا کیا ہیں, سبھی جانتے ہیں. اچھا, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. کیوں نہیں بتا سکتے کیا مزاج ہے؟ کوئی حکم ہے مجھے. اچھا, جو میرا معاملہ اندر کیا ہے میں بتا رہا ہوں. اگر کوئی غلطی ثابت کر دے گا, میں نے کہا کہ 5 اس کے مزاج ہیں, 5 اس کے ہیں, یعنی ایک آبی آ رہا ہے دونوں کا, 2 آتشی آ رہے ہیں, 2 خاکی آ رہے ہیں, اور ان کا یہ برابر کا سسٹم ہے. میاں بیوی کا اگر مزاج برابر رہتا ہے ان کا, تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا, ریحام میں کون سی آگ ہے اور کون سا پانی ہے اور کون سی مٹی ہے؟ ریحان میں جو رے آ رہی ہے یہ آتشی آ رہی ہے. آتشی ہے. اب مجھ سے پھر بھی اگلوا رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, حالانکہ مجھے اجازت نہیں ہے. ادروائز میں بتاتا ہوں جو میرا نالج ہے. یہ تو علم ہے نا, اس میں کیا ہے؟ نہیں, مجھے تھوڑی سی ابھی میں کسی. اچھا حضرت, میں یہ آپ سے بڑی عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں. آگ, پانی, مٹی, ہوا کا جو تصور ہے سارا یہ ہندوانہ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے سر. یہ کیا ہے سر؟ ایسے کیسے کہ پوری انسان میں دیکھیں یا پوری کائنات میں دیکھیں, یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ ہندوانہ ہے سارا. آپ اس کو ایسا بتا سکتے ہیں کہ حدیث میں ایسا ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ آگ, پانی, مٹی, ہوا کے گر چلتا ہے؟ جی, میں مطلب بتا دیتا ہوں سر. جی فرمائیے. سر ایسا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو خلق کیا, اور میرے نور سے کل کائنات کا ظہور کیا. یعنی میرے ایک نور سے نور لے کے کل کائنات بنائی. 4 اس میں میٹیریل لگے ہیں جی پوری کائنات میں. کہیں بھی دیکھیں. یہ حدیث میں کہاں ہے آگے؟ سوری, حدیث میں تو میں نہیں بات کر سکتا, لیکن سرکار کی میں نے بات کی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حدیث سے ہے. لیکن نور تک کی تو بات سمجھ میں آ گئی نا. جی سادہ مجھے درست کیجئے گا اس پہ آگ, پانی, مٹی, ہوا کیسے آ گیا؟ جس طرح آپ جو فرما رہے ہیں یہ بھی ہندوانہ کام ہے. سر ایسا ہے کہ جس طرح علم ہے, کوئی بھی علم ہے. جی, میں علم جفر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گئی بات. آپ کے خیال میں یہ جادو سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ نہیں سر, یہ جادو سے نہیں. میں نہیں سر اس کو مانتا, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے یہ انہوں نے اپنی عقل اور شعور سے دی ہے؟ بالکل شعور سے دی ہے جی, عقل اور شعور سے. بالکل جی. حضرت مجھے آپ یہ بتائیے, آپ کی دانش میں جو SMS پہ طلاق ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ طلاق میں نے دے دی, آپ کہتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ SMS پہ یہ طلاقیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں؟ یہ تو حضرت ہی بتا سکیں گے کہ SMS پہ طلاق کی کیا شرعی حیثیت ہے. لیکن بات جو یہ کر رہے ہیں نا کہ علم جفر کی, میں اس کو نہیں مانتا. یہ سب ہندوانہ باتیں ہیں, ہندوانہ طریقہ کار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طلاق کیسی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اندر بہت زیادہ عقل اور شعور ہے. اس نے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کیا, اور اس نے چیز کو اچھا نہیں سمجھا. کوئی ایسی چیز گھر کے اندر عقل اور شعور یہ نکاح کے وقت بھی استعمال کر لیتے, پھر یہ طلاق کے وقت کیوں استعمال کرنا تھا؟ شاہ جی یہ تو کوئی بات نہیں بنتی نا. بس دیکھیں جی, ایک آدمی اتنا بڑا آدمی ہے, کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہوگا کوئی گھر کے اندر, جو میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے. کافی مسائل ایسے آ رہے ہیں جس مسائل کو اس نے دیکھ کر طلاق دے دی, لیکن اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی پہلے مجھے اس بات پہ زیادہ تسلی تھی, کیونکہ بہت سی ہمیں کالز ایسی آ رہی ہیں کہ بہت سے مسالے کے اندر ان طلاقوں کو طلاق نہیں مانا جاتا, جیسے کہ SMS. میں ایک گزارش کرتا ہوں,
جب آدمی ایک ایس ایم ایس کرتا ہے وہ کہتے ہیں ایک تحریر ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ تحریر مٹ سکتی ہے، اس حوالے سے اختلاف موجود ہے، لیکن طلاق دینے والا یہ کہہ رہا ہے میں نے طلاق دی ہے، تو اب جب وہ سوال یہ ہے، وہ اناؤنسمنٹ ایک الگ چیز ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ایس ایم ایس طلاق ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں جو ایس ایم ایس لکھ رہا ہے وہ شخص ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق واقع اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کے ابھی بیان کو چھوڑ دیں، ابھی بات کو صرف ایس ایم ایس تک رکھیں۔ ایس ایم ایس پر اگر میں نے کوئی بیان نہیں دیا، میں نے صرف ان کا فون لیا پیر صاحب کا اور میں نے ایک طلاق جو ہے وہ بھیج دی، کیا یہ طلاق وارد ہے؟ ابھی میرا بیان نہ شامل کریں اس میں۔ اب گزارش اس کے اندر ہے کہ اگر وہ ایس ایم ایس ہو گیا اس کی تحقیق کی جائے گی کہ آیا اس سے پوچھا جائے گا طلاق دینے ویسے تو نے طلاق دی ہے، تو پھر ایس ایم ایس تو irrelevant چیز ہوگی نا ڈاکٹر صاحب؟ irrelevant چیز تب ہوگی جب اس کو اون نہیں کرے گا، جب وہ اون کر رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ وہ اگر ایس ایم ایس کو اون نہ کرے، نہیں بھی ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہو اپنی بیوی کو میں نے اس کو طلاق دی ہے طلاق دی ہے طلاق دی ہے وہ کہہ رہا ہے تو وہ اون بھی کرتا ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ وہ ایس ایم ایس طلاق بنیادی طور پہ وہ اون کرنا طلاق ہوئی، یس، ایس ایم ایس تو طلاق نہ ہوئی۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا، ایس ایم ایس پہ تحریر ہے، جس طرح ایک پیپر ہے آپ تحریر کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں طلاق دے رہا ہوں، یعنی کہ خان صاحب کہیں کہ جناب میں نے اطلاع تو کر دی ایس ایم ایس سے یا ای میل سے، لیکن وہ تو ایک کام ایسا تھا جس پہ ڈیلیٹ دبایا جائے یا کنٹرول ڈیلیٹ دبا کے سارا ڈیٹا وہاں سے میں مٹا سکتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر نہیں طلاق دے رہا، میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے طلاق دی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اطلاع دینے کے لیے انہوں نے کیا، ایک آدمی طلاق دیتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس ایم ایس لکھنا ایک علیحدہ چیز ہے، آدمی گھر بیٹھا ہے اور خلا کے اندر بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں طلاق دے رہا ہوں، طلاق ہو جائے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے، اب میں دوسری بات کرنا چاہوں ریحام کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا ایک کلچر ہے کہ یہ جادو ٹونا اس چیز کو سب لوگ جو ہے نا وہ بڑا اپیل کرتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بہت سارے الزامات ایک دوسرے پہ لگ رہے تھے، تو ریحام نے میری ایک اپنی سوچ ہے کہ اس نے ایسا کیا کہ میں اس طرح کے جملہ کہہ دوں کہ بہت سارے اعتراضات سے ہم بچ جائیں، تو اس لیے ریحام نے میرا خیال جادو کا نام لیا۔ شاہ صاحب اگر آپ کی بات 1% بھی درست ہے نا، تو اس کا مطلب ہمارے جو آنے والے حکمران جو ایکسپیکٹڈ حکمران ہیں وہ لوگوں کو اس قدر غلط راستے پہ دکھا رہے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہ یہ ایک اور بہت بڑا میری رائے ہو سکتا ہے ریحام کی ہوئی ہو۔ آپ کے خیال میں شرعی حیثیت کے طور پہ کیا کوئی جادوگر اس بات کا ذمہ لے سکتا ہے جو وہ بات کہے کہ میں نے طلاق دلوائی ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر پہ بھی جادو ہوا، اس لیے جادو ہونا اس کے اندر کوئی چیز ایسی موجود نہیں کہ جادو ہو جاتا ہے، اور نصوص بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے کہ کرنے والا کون ہے، اور جب جس پہ کیا جائے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اور جب جادو ہوتا ہے اور اس کا توڑ جو ہے وہ قرآن نے خود بتا دیا ہے، اس لیے جس طرح رحمان کا رستہ ہے اور شیطان کا رستہ ہے، اختیار کسی نے کرنا کون سا رستہ اختیار کی بات لیکن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کالے علم سے جادو سے طلاق کروائی جا سکتی، اس انداز سے میں بتا رہا ہوں کہ کالا جادو ہے وہ اثر کرتا ہے، یہ قرآن نے خود کہا ہے۔ اچھا یہ نہیں کہ طلاق کوئی بھی کام ہو سکتا ہے اس سے۔ اختلافی نوٹ پہ اس بات کو کہہ رہا ہوں، ہر شخص کے ہاتھ میں آج موبائل ہے اور ہر شخص دوسرے کے موبائل کو ایکسیس بھی رکھتا ہے، کیا اس پہ اجماع نہیں مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ یہ جو اتنا کمفرٹ زون ہم نے دے دیا لوگوں کو طلاق دینے کا، یہ طلاق، اور پھر ہم اس کو شرعی طلاق بھی کنسیڈر کرنے لگ جائیں، علماء کو بیٹھنا نہیں چاہیے یہاں پہ؟ ہاں یہ بات آپ نے خوبصورت بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ اجماع بھی ہو سکتا ہے، اس پر متفق علیہ ایک رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس انداز سے جو وہ حضرت آپ نے کسی کی بیٹی کو آپ گھر سے لے کر آئے، میری تو سمجھ میں نہیں بات آ رہی نا کہ آپ نے ڈھول باجے بجائے، آپ نے ولیمہ کیا اور اس کے بعد آپ ایس ایم ایس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ طلاق دی۔ علماء کو یہاں بیٹھ کے کیا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی تو نے جب نکاح کیا تھا تو اس پہ تو ایس ایم ایس نہیں تھی، اب تو نکاح کر رہا ہے تو طلاق بھی سامنے بیٹھ کے دے۔ ہم نے طلاق کو جو کہ خدا کا ناپسندیدہ کام ہے اس کو ہم نے آسان بنا لیا، جو خدا کا پسندیدہ کام ہے نکاح اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ یہ بات درست ہے اور اسے میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ طاہر شاہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر طلاق جادو سے ہو سکتی ہے جی تو ہمارے یہاں ایک ہمارا بچہ ہے عمر، جی عمر کی ہم چاہتے ہیں شادی ہو جائے، وہ نہیں چاہتا شادی اس کی ہو، اگر میں آپ کو ہائر کروں اور میں کہوں کہ جادو سے نکاح کروا دو اس شخص کا، ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے جادو سے، نکاح بھی ہو سکتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، تو ہم باقی سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب کیا کریں اس دنیا میں؟ جادو سے سب کچھ ہو سکتا ہے، جادو سے نکاح بھی کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کی بیٹی کا دل جس پہ وہ نہ چاہ رہی ہو اس طرف مائل کر دیں گے؟ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اس کا دل مائل کر دیں گے جادو سے، وہ خود کہے گی شادی کر لوں۔ جی شاہ جی آخری جملہ۔ جو بچنا ہے نا
اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور معوذتین فلق اور ناس ہے اس لیے کہ اگر آپ نے جادو سے بچنا ہے تو آپ یہ پڑھیں، اثر نہیں ہوگا۔ بچنے کا تو یہ علاج ہے، لیکن سوال ہے، میں ایک وقفے پہ جاؤں گا شاہ صاحب، آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر طلاق بھی جادو سے ہو سکتی ہے اور نکاح بھی جادو سے کروایا جا سکتا ہے، تو اس طلاق کا اور اس نکاح کا شرعی پہلو جو ہے اس پہ علماء کی رائے جو ہے یقین کیجئے بڑی شدید ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا رائے رکھیں گے۔ واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین صاحب، جب بھی جادو کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ کیونکہ قرآن میں ذکر ہے تو اس لیے ہو گیا۔ تو قرآن میں تو ان جانوروں کا بھی ذکر ہے جو کہ آپ کے لیے کھانے سے ممنوع کیے گئے ہیں۔ ہم ہر بات کو اپنے معنی اور وہ تشریح دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے بڑے ادب کے ساتھ حضرت مسلک کو بات جو ہے یہ ہمارے نظریات کو سوٹ کرتی ہے۔ میں طاہر شاہ آپ سے دو ٹوک ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، میری درخواست ہے آپ سے، میری چاہت نہیں، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس کا بالکل بغیر ڈرے دو ٹوک مجھے جواب دے دیں۔ جی، آپ نے فرمایا کہ یہ جادو جو ہے ریحام خان اور عمران خان صاحب کے اوپر جو طلاق کا ہوا، یہ آپ نے جگہ بھی کہی کہ ملتان میں ہوا، یہ ملتان سے ہوا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے جس نے کرایا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی عجیب اور اچنبھا لگتی ہے کہ ملتان کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ان سے محبت کرنے والے بہت سے سیاستدان ہیں۔ کیا یہ سیاسی شخصیت ہے جس نے جادو کرایا؟ جی جی بالکل، میں آپ کے بار بار انحصار کرنے پہ بتا دیتا ہوں آپ کو، بائی نیم تو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب دھرنے تھے نا، جی، دھرنوں کے دوران ان کی جھڑپ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، تب وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ پرسن ہے جنہوں نے آپ کا کروایا۔ اشارہ جو ہے وہ مخدون جاوید ہاشمی صاحب کی طرف ہے؟ نہیں، میں اشارہ تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں بات بتا رہا ہوں آپ کو آپ کہ نے یہ اس وہ صاحب شخصیت ہیں۔ کی شکل دیکھی ہے؟ جی میں نے شکل تو بالکل دیکھی ہے، مجھے تو پتہ ہے کون ہے، لیکن آپ کے میں بار بار انحصار کرنے پر یہ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ سیاسی شخصیت ہے؟ جی بالکل، بہت بڑی آپ کے خیال میں انہوں نے ان کے لیے بہتری کے لیے کیا یا ان سے بدلہ لینے کے لیے کیا؟ میرا تو خیال ہے تو بدل ہی ہو سکتا ہے۔ بدلہ ہی ہے؟ جی۔ اچھا، آپ نے جب یہ شخصیت دیکھی تو آپ عمل میں مصروف تھے جب آپ کے سامنے شکل آئی؟ یہ عمل میں ہوتا ہے، ہم ویسے تو نہیں نا دیکھ سکتے، ویسے اگر دیکھ سکتے ہوں تو آپ سب لوگ، ہم سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس عمل میں آپ کو وہ شخصیت کی شکل نظر آئی؟ سب کچھ نظر آتا ہے۔ وہ جادو کروا رہے تھے یا کسی سے کروا رہے تھے؟ کسی سے انہوں نے کروایا ہے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس سے کروایا وہ ان کی بھی شکل جانتے ہیں آپ؟ ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ عورت ہے آدمی ہے؟ وہ آدمی ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ دھرنے کے اختلاف سے ایک جادو کروایا ملتان سے ایک شخصیت نے، وہ سیاسی شخصیت ہیں، یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی یہ میں بالکل مانتا ہوں، وہ سیاسی شخصیت۔ اور انہوں نے کسی اور آدمی سے جادو کروا کے یہ طلاق کروائی، اس کا مطلب ریحام کی جو ٹویٹ ہے کہ جادو ہوا ہے اور اس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، ان کی تو پہلی شادی جو پہلی ڈیورس ہوئی ہے نا، وہ بھی جادو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی؟ جی نہیں، سوری، ریحام کی۔ ریحام کی؟ جی پہلی ڈیورس بھی جادو کی وجہ سے؟ پہلی ڈیورس بھی۔ ان کے شوہر ایبٹ آباد سے تھے، اب وہ انگلینڈ میں چلے گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کی پہلی بھی ڈیورس جو ہے وہ جادو سے ہوئی؟ بس ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ سوال یہ بھی کر دیں کہ وہ اب کہاں پہ ہیں؟ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ ایک شخص جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلاف میں جائیں، یہ جو جادو ہے کیا یہ نکاح کروا سکتا ہے آپ کے علم کے مطابق؟ دل لوگوں کے پھیرے جا سکتے ہیں؟ لوگوں کے دل پھیرے جا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے علم کے مطابق جادو سے طلاق بھی دلوائی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ سب کا معاملہ نہیں ہے، جس طرح صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، جادو کے بھی قوانین ہے، اس کی بھی حدود بندی ہے۔ جی، ہم یہ نہیں کہ پرائم منسٹر پہ جادو کروا دیں جناب وہ مر جائے، نہیں ہو سکتا؟ ایگزامپل نہیں ہو سکتا سر۔ کیوں؟ دیکھیں نظام قدرت۔ جی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ تو کنفرم ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ ہاں تو ان سے بڑھ کر تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے نا۔ کہ جادو ہو رہا ہے، اگر ان پہ ہو سکتا ہے تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر پہ جادو کر سکتے ہیں، پرائم منسٹر پہ جادو کر سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کا دل پاکستان کے حق میں کر دو، یہ جادو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ جادو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ سیاست دانوں کے دل بدلے جا سکتے ہیں؟ بالکل بدلے جا سکتے ہیں، چاہے وہ حاکم ہو ملک کے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ سب تو یہ کچھ ہو کالا سکتا ہے۔ جادو آپ کے پاس کیوں نہیں آتا کوئی کروانے کے لیے؟ آتے ہیں لوگ، میں نے کئی بار کتنے جادو کی ہیں، بہت آپ نے کبھی کسی سیاستدان کا دل بدلنے کے لیے جادو کیا کہ یہ پاکستان کے حق میں ہو جائے؟ آتے ہی نیگیٹو لوگ ہیں، پازیٹیو تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔
सब नेगेटिव आते हैं, सब नेगेटिव। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं बड़ी ईमानदारी से शाह साहब, इसका मैं दरखास्त ही कर सकता हूं, अगर मैं ये कहूं कि ये जादू कर दें कि ये शख्स करप्ट ना हो, ईमानदार हो जाए, ये जादू हो सकता है? हो सकता है। अबू अब्दुल्ला, अगर ये सारे जादू हो सकते हैं, रसूल पाक पे हो सकते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता? इसमें ऐसा है कि इस्लाही बयान भी तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिस तरह उन्होंने फरमा दिया कि सूरतें नाज़िल हुई हैं, अगर हम एतकाद के साथ, तकवे के साथ पढ़ते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो जादू की काट कौन सी मुश्किल है जी? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी जाती है, मेरे ख्याल से ये देनी नहीं चाहिए। वो तो एक हमारी इस्लाह के लिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, उन्होंने इसका इलाज कुरान से किया, वो हमारी इस्लाह के लिए था। जैसे अब आम आदमी बीमार होता है, वो दवाई खाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, दवाई खाई, उसके लिए आपने जो एक जुमला कह दूं, फिर मैं एक जुमला जो है ना वो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। यहाँ पे अगर किसी का कोई नाम किसी की तरह से लिया, ये हमारा बिल्कुल स्टांस नहीं है। मैं तो ये भी नहीं समझता कि जो जादू हुआ है, मैं तो ये भी नहीं समझता कि मुल्तान से हुआ है, लेकिन ये जो राय है ये मेहमानों की है, ना ये मेरी राय है, ना ये हमारी राय है। किसी भी तरीके से ये हमारे प्लेटफॉर्म से ये पैगाम हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि ये काम जो है ये जादू या सियासतदान या जादूगर जो हैं उनसे करवाए। ये एक राय है एक शख्स की जो आप तक पहुंची है। मैं बड़े वसूख से आपको बात कह रहा हूं कि मेरी ये कतई तौर पे राय नहीं है, और मैं इन लोगों का जिनका के जिक्र या तस्करा है, मैं इनको इंतहाई मुहतरम और एहतराम वाला समझता हूं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में किसी भी तरह से शामिल हो सकते हैं, लेकिन ताहिर शाह साहब का एक अपना ख्याल है, वो उनकी ज़ाती राय है। हमारी राय या मेरी राय ये कतई तौर पर नहीं है। हजरत आप फरमा रहे, जादू करना ये भी हराम है और करवाना ये भी हराम है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह रुक जाइए, ये काम हराम है तो इसका मतलब जो निकाह ताहिर शाह फरमा रहे हैं कि मैं जादू के जरिए करवाता हूं, तो वो निकाह हराम हुआ? फिर मुझे बात पूरी कर लें दें। हराम करना भी हराम है और करवाना भी हराम है, ये तयशुदा बात है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, किबार सहाबा, उन्होंने कहा जो जादू करता है, जो जादू करता है वो वाजिबुल कत्ल है। उनके यहाँ सहाबा ने इस बात पे इजमा भी है। अब बात यह है कि एक आदमी गलत काम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत काम करने को आप दुरुस्त कह दें। जादू का फी नफ्सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात की कि वो मनसब नबुव्वत पर कोई भी ऐसा असर नहीं हुआ, एक ज़ाती बशरी जो तकाज़े होते हैं उस हवाले से उसके अंदर एक एस्पेक्ट था, और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका दो जहां को बताया भी, और आपने वो जो सूरतें हैं दोनों पढ़ी भी, उससे उसका असर ज़ाइल भी हो गया। इसलिए ये बात बताना मकसूद है कि जादू हो सकता है, उसका तोड़ भी मौजूद है, लेकिन मैंने कहा कि हर एक नहीं कर सकता। यहाँ पे उठेगा और पूरे पाकिस्तान को मेरा एक दो टोक जवाब दीजिए। एक अमल निकाह जो है वो हलाल है, एक तलाक का निकाह, तलाक का अमल हलाल है। जब वो जादू के जरिए कराया जाएगा एक हलाल काम, तो फिर उस पर शरा क्या कहेगी? इसके अंदर मेरी एक जाती राय है, बाकी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। एक हराम काम है और उसको हराम ही कहना चाहिए, वो हलाल हो नहीं सकता। अब बात यह कि मियाँ बीवी की अगर अलहदगी हुई है तो उसके अंदर वो काम जिसने किया है वो हराम है, लेकिन जिसने तलाक दी है अगर वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक दे रहा है तो वो उसका एक्ट जो है वो इंदल्ला जो है वो देखा जाएगा, और उसने जो तलाक दी है वो अपना खुद जिम्मेदार होगा। जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम कोई जादू से नहीं हो सकता, और ना ही इतनी किसी के अंदर इतनी पावर है कि वो अल्लाह से टकराए और इस तरह के काम करवा दे। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये एक ढोंग और एक ये फसाद और ये ऐसे एक मंतकी बातें और ये इस तरह के फलसफे हैं, ऐसा काम मुमकिन नहीं है। लोगों के दिलों को हम बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जादू से तलाक होगी, जादू से निकाह हो गया, फिर तो मेरे ख्याल से फिर इनके पास ही बैठना चाहिए। ये जादू से तलाकें भी इनसे करवानी चाहिए, जादू से निकाह भी करवानी चाहिए, बांड भी निकलवानी चाहिए। अपनी हालत ये है कि फुटपाथ पे बैठ के मांग रहे हैं लोगों से, तो कह रहे हैं कि मैं जनाब तलाक भी करवा दूंगा, मैं जनाब जादू भी करवा दूंगा, मैं निकाह भी करवा दूंगा। भाई पहले अपनी हालत तो सही करो, फिर लोगों की। और एक बात इसके अंदर ये है कि फी नफ्से ही बात ये कि जादू हो सकता है या नहीं, ये बात है कि जादू हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि पूरी दुनिया के अंदर ये जादू ये जादू ये जादू, तो उसके अंदर वो कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जिसके अंदर आपने देखा वो फिरौन के साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने वक्ती तौर पे किया। ये नज़र का एक ओझलपन है जिसके अंदर आप थोड़ी सी वो हो सकता है। आप इसको कहें कि किसी आदमी को ये मैं मौत दे सकता हूँ, किसी को ये, वो अल्लाह के यहाँ है, ये इख्तियार अल्लाह का है, और अल्लाह के यहाँ किसी का टकराव नहीं है, वो मालिक है, कादिर मुतलक बादशाह है। आखिरी जुमला आपका अबू अब्दुल्ला, क्या लोगों के दिलों को किसी बुरे अमल से बदला जा सकता है? नहीं सर, ऐसा है। सूरह नूर में अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहूँ हदायत दूँ, जितनी। तो फिर ये काला जादू क्या चीज़ है? सर ऐसा एक शैतानी अमल है, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से जितना लोग कहते हैं, आई थिंक अगर 100 बंदा दावा करता है कि मैं जादू कर सकता हूँ, काला इल्म जानता हूँ, तो मेरे
अपनी जो मेरी राय है, मेरी कैलकुलेशन है, 99% बंदे गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, 1% बंदे अमल हैं, करते हैं काम। लेकिन जिस तरह ताहिर भाई बता रहे हैं, मैं इनकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इनकी बातों से एग्री नहीं हूँ। कंफ्यूजन जी, मैं मतलब इतना बुलंद दावा जो है ना, नहीं, सॉरी सर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। पीर साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला, ताहिर आपका। ख़वातीन सर, मैं इस पे इंतहाई सख्त राय रखता हूँ। मेरे ख्याल में वो जो 99% अबू अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो 99% नहीं है, वो 100% है। ये सब झूठ है, ये बेकार की बातें हैं, लेकिन वो 1% इसलिए रख लेते हैं ताकि मेरी दुकान जो है वो चलती रहे। तोहमत लगाना, यकीन कीजिए, ये इस तरह से है कि मैं इसको गुनाह कबीरा भी कहूँ तो शायद ये लफ्ज़ जो है ये छोटा हो। हम तोहमतें लगाते हैं लोगों पे सिर्फ इसलिए ताकि हमारा नाम बड़ा हो, ये इसने किया, ये उसने किया। इसकी कोई गवाही जो है वो इस कायनात और दुनिया में मौजूद ना हो, और हम फिर ये बात कह रहे हो सिर्फ अपनी दुकान को चलाने के लिए, इस पे सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। ऐसे लोग जो हस्ती रखते हों अहले बैत से और उनका तज़किरा हम कर रहे हों अपनी दुकान चमकाने के लिए, मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी भी है और नाजायज़ भी बात है। ये तज़किरा निकलना नहीं चाहिए था ऐसा, जैसा कि हमारे साथी का एक ओपिनियन था। लेकिन मैं इस पर इंतहाई माजरत खा हूँ कि शाह साहब के बारे में ऐसी गुफ्तगू हुई, लेकिन इसका सच्चाई से यकीन कीजिए दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। दुकान बेचने का ताल्लुक़ इससे ज़रूर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।